अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जवेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। आज के लेक्चर में हम सूरह लुक़मान का तारुफ़ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम हज़रत लुक़मान का तारुफ़ भी पढ़ लेंगे। आया वो नबी हैं या वली अल्लाह हैं, इसके बारे में जो मुफस्सिरीन ने बहस की है उसका ज़िमनी तौर पर ज़िक्र भी पढ़ लेते हैं। तो हकीम लुक़मान का, हज़रत लुक़मान का तारुफ़, इसमें सबसे पहले बेसिक उनका शजर नसब आ जाता है। और याद रहे कि ये जितनी भी रिवायात हैं ये मुख्तलिफ़ तफासिर की कुतुब में से निकाली गई हैं, और इससे आप इंटरनेट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मारिफुल कुरान तफसीर है और दीगर तफासिर के रेफरेंस भी आपके सामने आएंगे मुफस्सिरीन के नेम्स के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन तफसीर बिर्राय से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, तो कोई भी चीज़ कतई नहीं है, क्योंकि इनका ज़िक्र बहुत सी किताबों में, हिस्टोरिकल किताबों में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं मिलता। तो जितना ज़िक्र है इसको हम उनके तारुफ़ को जानने की गर्ज़ से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये नहीं कि कतईयत है इसमें और इसी पर ही हमें आमीन कहना है, ठीक है। तो तारुफ़ के बारे में मोहम्मद बिन इसहाक़ साहिब मवाज़ी जो हैं उन्होंने इनका नसब नामा इस तरह से बयान किया है कि आपका नसब नामा मिलकर जब आगे जाता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत तारिक़ के साथ मिल जाता है, ठीक है, यानी लुक़मान बिन बाहूर बिन तारिक़। और इन तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि ये वही हैं जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के वालिद हैं। हाँ, इसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, ठीक है। मुअर्रिख़ीन कहते हैं, तारीख़ दान कहते हैं कि आप हज़रत अय्यूब के भांजे थे, और बाज़ रिवायात में से ये भी साबित होता है कि आप हज़रत अय्यूब के खालाजाद भाई थे। जिस तरह के बहुत ओल्ड हिस्ट्री है, और ग़ालिबन हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ रिवायत के मुताबिक तकरीबन 1100 साल और बाज़ के मुताबिक तकरीबन 3000 साल पहले की ये हिस्ट्री बताई जाती है। और वो उन रिवायात में क्यों डिफरेंस है, बाज़ कहते हैं कि इनका दौर जो है वो हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से मिलता है, ठीक है, यानी हज़रत लुक़मान का जो ताल्लुक़ है वो उस दौर से है जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने थे, ठीक है। जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया था तो उस दौर में यानी जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे, ठीक है। हकीम मतलब हिकमत से भरपूर, दानाई से भरपूर आपकी बातें होती थी, आपके कवाल थे, और इनको ये लेवल हासिल हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी इनको कोट किया। बनी इसराइल के नहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर मर्द साले थे। अल्लाह ताला ने आपके सीना को हिकमतों का ख़ज़ीना बना दिया था। और हज़रत दाऊद के दौर से रेलिवेंट क्या हमें रिवायात मिलती हैं, हज़रत लुक़मान तकरीबन 1000 साल तक इस दुनिया में रहे ज़ाहिरी, और यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहकर उनसे इल्म सीखा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाइसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती भी थे, यानी आपके ऐलान नबूवत से पहले आप, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले हज़रत लुक़मान मुफ्ती भी रहे। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज़ हो गए तो आपने फ़तवा देना तर्क कर दिया। तो इस हवाले से हमें हज़रत लुक़मान का तारुफ़ मिलता है। तफ़सीर फ़तहुर रहमान में भी है कि आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे, वली थे, नबी नहीं थे, और इसमें ही जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ भी रहा है और है भी। उनके मदफन का ज़िक्र किया जाए तो आपकी कब्र मुकामे सरफंद में है जो रमला के करीब है, और हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाज़ार के दरमियान में मौजूद है, और इस जगह दीगर और 70 अंबिया कराम भी मदफून हैं जिनको आपके बाद बनी इसराइल ने शहीद किया था, इनकार करते हुए, उनकी तकज़ीब करते हुए। बनी इसराइल की नाफरमानियों का ज़िक्र कुरान में आता है ना, वक़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, तो उनका ज़िक्र भी आता है। तो ग़ालिबन हमें अब तक के तारुफ़ में ये समझ आया कि हज़रत लुक़मान हकीम थे। हकीम दैट मीन्स कि अव्वली तौर पर इनके बारे में इंट्रोडक्शन में ये आता है कि आप तबीब भी रहें, आप तबीब थे। लेकिन हकीम से मुराद जो दरअसल इस सूरह में है और कुरान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हिकमत भरी बातें बताने वाला, ऐसे शख्स को भी हकीम कहा जाता है, ठीक है ना। तो उनका ज़िक्र है, यानी जो अपने अल्फाज से रूहों को अच्छे तरीके से ग्रूम कर सके, या जो अपने अल्फाज से
ایک ہوتا ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتا ہے روحانی بیماری۔ تو روحانی بیماریوں سے کس طرح چھٹکارا پانا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو روحانی طور پر اپ کرنا ہے، گروم کرنا ہے، اس چیز کے حوالے سے حضرت لقمان نے بہت زیادہ نصیحتیں بھی فرمائی۔ تقریباً 1000 سال عمر پائی، اور ان کا مدفن کہاں ہے، ان کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر کا ایک نشان موجود ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، یعنی دور دور سے آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور قدیم جو تاریخ ہے اس سے ہمارے سامنے ایک بات واضح ہوتی ہے، اور دیٹ از کہ حضرت لقمان حکیم نے ساری زندگی نصیحتیں کرتے گزاری، اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ بلا شبہ ایک ایسے پرسن تھے کہ جو روئے زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا پر آپ نے اپنے الفاظ سے بہت سے لوگوں کی جو دلی بیماریاں ہیں وہ دور کی۔ اور اگرچہ آپ کا جو نسب ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے اسپیشلی آپ کا جو نسب ہے اس کے بارے میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ روایات، مستند روایات ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن قصص القرآن کتاب ہے، اس میں حکیم لقمان کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 3000 سال قبل از مسیح بتایا گیا ہے۔ جیسے میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں کہا کہ بعض روایات میں مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ریلیٹ کرتے تھے اس زمانے سے، ٹھیک ہے، یا ان کا مصاحب، یعنی ان کے ساتھ ان کی تربیت میں رہے تھے آپ، حضرت لقمان حضرت داؤد کی تربیت میں رہے تھے۔ اس مناسبت سے دیکھا جائے تو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تقریباً 1100 سال پہلے کا وہ دور ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی۔ تو اگر اس چیز سے ریلیٹ کریں حضرت داؤد سے تو تقریباً 1100 سال قبل از مسیح بنتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق تقریباً 3000 سال قبل از مسیح ان کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا مختصر سا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم سورہ لقمان کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے، مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ روایت ایسی ملتی ہیں کہ جن میں ذکر آتا ہے کہ آیت نمبر 27 اور 28 جو ہیں وہ مکی نہیں ہیں، ان کے علاوہ پوری سورہ مکی ہے۔ تو اب جب زیادہ آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو وہ مکی ہیں، تو اس وجہ سے اس اوورآل سورہ کو مکی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لیں رکوع اور آیات کی تعداد کی تو اس سورہ میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات موجود ہیں۔ لقمان اس سورہ کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کی برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی، یعنی ان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا ذکر موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ لقمان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے مضامین کے بارے میں بات کر لیں تو اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ ایسا شخص جہنم کے دائمی اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، اور یہی اشخاص نقصان اٹھائیں گے۔ ان کے علاوہ بات کر لیں تو کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا اس سورہ میں، اور اس کے ساتھ جیسے ہی رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے تو حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی اور اس سے کیا مقصود ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، اور ان نصیحتوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے وہ کس قدر کبھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تلقین، ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین، نماز قائم کرنا، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا، تکبر سے بچنا اور عاجزی اور انکسار اختیار کرنا، زمین پر نرمی سے چلنا اور آواز کو مدھم رکھنا۔ ان تمام پوائنٹ سے ایک بات سمجھ آتی ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے پڑھیں گے، دیٹ از کہ نماز قائم رکھنا، اس سے مراد کیا ہے کہ نماز اس دور میں بھی تھی،
اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا تو حکم دیا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ امت پر کسی نہ کسی نوعیت کی عبادت ضرور فرض تھی جو وہ سر انجام دیتے تھے۔ واللہ تعالی عالم کہ اس عبادت کی نوعیت کیا تھی، اس نماز کی نوعیت کیا تھی، کتنی رکعتیں تھیں۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ حضرت مسیح سے پہلے کا دور، حضرت داؤد کا دور ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس دور میں آپ یہ تلقین کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور یہ تلقین کے جو پوائنٹس ہیں یہ قرآن کریم میں مینشنڈ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت نصیحت آموز باتیں کرتے تھے، اور پوری جو آپ کی قوم ہے ان تک وہ باتیں پھیلتی تھی، پہنچتی تھی۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے، دیٹ مین صرف یہ نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ ان میں ان کا وزن زیادہ ہیوی ہے، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم میں جب ان کو وحی کیا گیا تو اس کے ذریعے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ہم نے کس طرح سے جو ممنوعات ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہیں ان سے بچنا ہے، اور ہماری شریعت بھی یعنی وہ جو تمام باتیں تھیں ہماری شریعت میں بھی ایز اٹ از ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عقائد اور عبادات کی بھی بات میں نے تھوڑی سی ڈسکس کر لی، معاملات، اخلاقیات، یہ شروع سے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی انہی معاملات کا، انہی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں جو کہ آج بھی اس امت، اس شریعت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیں تو آگے چل کے اس سورہ میں کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے خالق ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سیقولون، وہ یقین ان قریب وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب کریٹر، اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہیں گے اللہ، یہ اللہ ہے، تو اقرار تو کر لیتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور غیر اللہ کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل سے بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی الہ کہلانے کے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی بھی قسم کا کوئی شریک کہلانے میں لائق نہیں ہے، یعنی کوئی حقدار ہی نہیں ہے ہرگز کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کو معبود یا الہ یا الہی کی کسی صفات میں سے کوئی ایک صفت ذاتی طور پر اس کے ساتھ منسوب کی جا سکے، کوئی اس کے لائق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی بندے کو، کسی بت کو، کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور شخص کو، کسی خواہ وہ گائے بھینس کوئی جانور ہیں ایکسیکٹرا، خواہ وہ سورج چاند ستارے ہیں، کسی اور کی وہ پرستش کرتا ہے، خواہ وہ لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، خالصتاً شرک ہے، اور ان شرک لظلم عظیم، شرک کو قرآن کریم میں ظلم عظیم کہا گیا ہے، گمراہی دور کی، اور ظلم ایسا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو میں تمام گناہ بخش دوں، ہاں لیکن یہ شرک ہے، اس کو میں معاف نہیں کروں گا، اس قدر کبھی گناہ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو اللہ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے سے، اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا کہ ہو از the creator of this universe۔ تو پھر زبان، دل اور روح اندر سے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اللہ۔ اس سورہ کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، یہ اللہ کے ساتھ ذاتی طور پر منسوب ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطائی نعمت کہلاتی ہے جو اس بندے پر انعام ہوتی ہے، لیکن ذاتی علوم اللہ ہی کے ہیں بلا شبہ، اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر اس سورہ کے بالکل اختتام پر کیا گیا، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ اس سورہ کی سورہ روم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لقمان اپنے سے پہلے جو سورہ روم ہے اس سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ سورہ روم کے آخر میں اور سورہ لقمان کی ابتدا میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور مناسبت ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک اور مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں متعدد مضامین مشترک ہیں، جیسے اللہ نے بیان کیا کہ جیسے کفار اور مشرکین ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مضطرب ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سمے دیگر بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ جو آپس میں مشترک ہیں، کن میں؟
ان دونوں صورتوں میں، سورہ روم اور سورہ لقمان میں۔ تو اس سمیت انشاءاللہ دیگر حکمت بری باتیں ہم اس سورہ کی تفسیر میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔